अस्सलाम वालेकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंड अप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। आज की सबसे बुनियादी खबर के अंदर हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ डेफर्ड ऑयल पेमेंट के ऊपर 1.5 बिलियन यूएस डॉलर की ऑयल की जो है मंजूरी दे दी गई है। यानी ऑयल की जो तरसीलात है या ऑयल को डिलीवरी है वो तकरीबन डेफर्ड पेमेंट पे जो 1.5 बिलियन यूएस डॉलर की सऊदी अरब ने दी है, इससे वजह से पाकिस्तान की मईशत को कुछ थोड़ा सा इसके अंदर बेनिफिट ज़रूर आ सकता है। उसकी वजह ये होती है कि पाकिस्तान जो ऑयल रिसीव करेगा उसकी पेमेंट नेक्स्ट मंथ में करेगा। तो ये एक थोड़ा सा स्लाइटली बेनिफिट क्या आता है कि अगर प्राइस अपसाइड मूव कर रहे हैं ऑयल मार्केट्स के अंदर, जो कि देखने में आ रहा है कि कंटिन्यूसली तकरीबन 73 यूएस डॉलर के करीब इस वक्त चला गया है पर बैरल के प्राइसेस ऑयल के, तो उसके अंदर पाकिस्तान को कुछ थोड़ा सा बेहतरी कुछ सपोर्ट मिल सकती है आने वाले दिनों के अंदर। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान पहले भी सऊदी अरब से काफ़ी इन चीज़ों के ऊपर डेफर्ड ऑयल पेमेंट्स के ऊपर काम कर चुका है और पाकिस्तान ने इसका बेनिफिट भी अवेल किया है। वहीं पर तमाम तरह सूरत हाल जो इस वक्त डेवलप हो रही है पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, उसको लेके एक बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल है कि एक जानिब तो अमेरिका जो है वो इनखला कर रहा है अफगानिस्तान से, वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ ये है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि ये जो अफगानिस्तान के अंदर जो मसाइल चल रहे हैं इसका हल जो है वो जो इस्लाहात के ज़रिए ही हो सकता है। यानी जंग से इसके कोई नताइज बरामद नहीं हो सकते। दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से कि जंग अगर मसले का हल होती तो इतना एक लंबे अरसे तक के जो अमरीकी फ़ौज ने अफगानिस्तान के ऊपर अपना एक तसल्लुत कायम रखा था उससे कोई इतने खैर ख्वाह नताइज नहीं बरामद हुए हैं। इन तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र हमने देखा कि अमेरिका के CIA के चीफ भी ने भी पाकिस्तान का दौरा किया और शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जब उनकी मुलाकात हुई तो खत्ते में अमन और अमान की सूरत हाल के ऊपर भी बात की गई और ये कहा गया कि अफगानिस्तान के अंदर एक मुत्तहिद हुकूमत होनी चाहिए जिसके तहत अफगानिस्तान के अंदर जो तमाम इशूज़ को रिजॉल्व किया जाए। बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का मानना ये है कि जहाँ पे तालिबान अपनी एक हैसियत रखते हैं वहाँ पे उनको जो है इससे ये गवर्नमेंट जो फॉर्मेशन होगी इसके अंदर उनका भी अगर रोल प्ले किया जाए तो ये अफगानिस्तान के अमन के लिए एक अच्छा इकदाम हो सकता है। इस वक्त जो डेवलपमेंट हो रही है अफगानिस्तान के अंदर उसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान से इनखला कर रहा है और जिसकी वजह से जो एक पूरा जो पैराडाइम शिफ्ट है कि अमेरिका जो है वो ये भी कहीं भी रूमर्स हैं कि अमेरिका अगर अफगानिस्तान से निकलेगा तो ये जो सब कॉन्टिनेंट है या इस साउथ एशिया है इसके अंदर अमेरिका अपने तसल्लुत बरकरार रखने के लिए कोई ना कोई बेसिस या एयर बेसिस को यूज़ ज़रूर करेगा। इस बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तरदीद करते हुए कहा कि पाकिस्तान बिल्कुल अपना जो है वो एयर बेस अमेरिका को नहीं दे रहा है और इसकी बुनियाद की बेसिस के ऊपर जो है अफगानिस्तान का जो मसला है उसको जो है एक सियासी लेवल पे हल होना चाहिए, उसको एक इस्लाहात की बेसिस पे हल होना चाहिए। और इस वक्त दुनिया जो कोविड के पैंडेमिक से बाहर निकल रही है इसको अभी थोड़ी सी अमन की फिजा चाहिए जिसके तहत ये अपनी खोई हुई वक़ार है उसको वापस ले सके। इन्हीं तमाम तनाजुर के अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से इंपोर्ट्स का हजम में इजाफा होना शुरू हुआ तो बतदरीज पाकिस्तान का रुपया अपनी कदर खोता जा रहा है। यानी 157.45 के ऊपर पाकिस्तान के रुपया ट्रेड हो रहा है डॉलर के मुकाबले में। तो ये एक मजमूई तौर पर जो सूरत हाल डेवलप हो रही है कि एक जानिब पाकिस्तान के साथ IMF की टीम की भी मुशावरत चल रही है, दूसरी जानिब फेटेफ के ऊपर भी पाकिस्तान बात कर रहा है। कहीं कहीं इसको बड़ा ही ऑप्टिमिस्टिक देखा जा रहा है। फेटेफ के हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो स्टेटस है वो वाइट में मुंतकिल होने का कलीदी चांसेस हैं, मगर वहीं पर दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि जो अहम नुकात है जिसके ऊपर टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर तो पाकिस्तान इस वक्त कंप्लाइंस कर चुका है, मगर जो दूसरी चीज़ें हैं कि मतलूब दहशतगर्द के ऊपर जो लिस्ट फराहम की गई थी उसके ऊपर पाकिस्तान ने क्या कार्रवाइयाँ की हैं और उसके ऊपर जो पेशरफ्त हुई है या उसके ऊपर जो भी स्टेटमेंट्स आई हैं उसके ऊपर जो है पूरी तरीके से FATF को आगाह करना होगा पाकिस्तान को। तो देखना यह है कि इस पॉइंट को अगर पाकिस्तान अभी इस वक्त कंप्लाइंसेस कर रहा है और पाकिस्तान ने यकीनन फेटफ को मुतमईन भी किया है इन तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र एशिया पैसिफिक ग्रुप की मीटिंग में, उसमें देखना यह है कि FATF किस तरीके से अपना स्टांस लेता है। गरचे लग तो ये रहा है कि पाकिस्तान को वाइट लिस्ट के अंदर मुंतकिल कर दिया जाएगा, मगर अभी भी काफ़ी हद तक अगर रेशनल बेसिस पे बात करें तो शायद पाकिस्तान को कुछ अरसे मजीद ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा
اور اس کی وجہ یہ بلیک لسٹ میں نہ جانے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے بہت تیزی سے کمپلائنسز کرتا چلا آ رہا ہے. یعنی ہر دفعہ ہر میٹنگ ہر ریویو کے اندر پاکستان کے 2 یا 3 کمپلائنسز کمپلیٹ ہوتے ہیں جو کمپلیٹلی کمپلائنس پاکستان کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ پاکستان کر رہا ہے کہ جو اس وقت فورن کے اسسٹنس کے تحت یا بیرونی اداروں کے تحت جو پاکستان اپنی اس وقت قانون سازی کر رہا ہے اس کے اندر بھی ایک ڈیولپمنٹ ہمیں ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے. تو اس وقت جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر وہ بڑی ایک انسرٹن سی صورتحال ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر ایک تو فیٹف کا بھی اجلاس ہے اور فیٹف کے اجلاس کے اندر کچھ لوگ جو بہت ہی زیادہ آپٹیمسٹک ہیں اس کے اندر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو شاید وائٹ لسٹ میں منتقل کر دیا جائے. مگر کہیں کہیں ریشنل بیسس پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم کو بھی یہ لگتا یہ ہے کہ ابھی شاید پاکستان کو مزید کچھ مہلت دی جائے اور پاکستان جو اس وقت ایکٹ کر رہا ہے یعنی جو مطلوب دہشت گرد کے اوپر جو پاکستان کارروائی کر رہا ہے اس کے اوپر یقیناً فیٹف جو ہے وہ بریفنگ ضرور لے گا. تو اگر پاکستان اس کے اوپر جو ابھی تک کام کر چکا ہے اس پہ بریفنگ کے اندر اگر فیٹف کو جو ہے مطمئن کر چکا ہے تو یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا اسٹیٹس جو ہے وہ وائٹ میں بھی منتقل ہو جائے. مگر فی الحال دیکھنا یہ ہوگا کہ 25 جون کو جو میٹنگ کا اختتام ہوگا فیٹف کی یعنی پیرس میں جو ہو رہی ہے میٹنگ اس کے بعد پاکستان کے اوپر ایک رائے کا اظہار کیا جائے گا, پاکستان کے اسٹیٹس کے اوپر رائے کا اظہار کیا جائے گا. تو وہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کو کیا اسٹیٹس میں رکھا جاتا ہے. بہرحال یہ تمام تر اس وقت سچویشن جو ڈیولپ ہو رہی ہیں بہت ہی زیادہ ایک ڈیولپنگ نیوز کے اندر آ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو اچانک سے جو ایک گروتھ کی شرح میں دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر تقریباً 18% کے قریب پاکستان کے 18% سے ابو کی پاکستان میں گروتھ دیکھنے میں آئی ہے ان 11 مہینوں کے اندر. جہاں پہ 11.5 بلین یو ایس ڈالر کی ٹیکسٹائل سیکٹر ایکسپورٹ کر رہا تھا وہاں پہ 13.74 بلین یو ایس ڈالر کی ایکسپورٹ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری نے کی ہے اس کے رواں مالی سال 11 مہینے کے اندر. تو یہ جو ان تمام تر سچویشنز کے اندر ہم نے بات کی کہ پاکستان کے اندر یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے مگر بتدریج اس کے اندر ہمیں اور تھوڑی سی بہتری کرنی ہوگی اور تھوڑا سا اس کو آگے لے کے جانا ہوگا. گرچہ یہ ڈیولپمنٹ پینڈیمک صورتحال کے اندر بھی بہت ہی اچھی یہ ڈیولپمنٹ ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کی کہ 11.5 سے 13.74 بلین یو ایس ڈالر کی ایکسپورٹ کرنا ایک اچھا اقدام ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کا, جبکہ کافی حد تک کی جو ٹیکسٹائل جو ہے وہ شٹ ڈاؤن رہی تھی, بند رہی تھی, اس کی پروڈکشن اسٹاپ رہی تھی. مگر اس وقت یہ جو چیزیں آ رہی ہیں اگر ہم اس کو کیومولیٹو دیکھیں کہ نہ صرف ٹیکسٹائل سیکٹر بلکہ دوسرے سیکٹرز بھی اپنا اگر رول پلے کرتے ہیں تو یہ جو ڈیفیسٹ ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے سال 2021-22 کے اندر اس کو ہم کافی حد تک شرنک کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی پاکستان کے جو اس وقت زر مبادلے کے ذخائر ہیں وہ بھی کافی اچھی پوزیشنز کے اوپر ہیں اور دوسری جانب پاکستان کے جو اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ بھی سرپلس کے اندر ہے. تو مجموعی طور پہ اس وقت جو پاکستان کا اگر اکانومک انڈیکیٹرز کی وائس بات کریں تو پاکستان کی یقیناً اکانومک انڈیکیٹر بہت ہی زیادہ فیوریبل پوزیشنز کے اندر ہے. پاکستان کی چیزیں جو ہیں وہ اس وقت بہت ہی اس پینڈیمک کی سچویشن کو کمپیریزن کریں تو بہت ہی اچھی پوزیشنز کے اوپر ہیں کہ جہاں پہ ٹیکس کلیکشن بھی جو سال اختتام ہوا ہے 30 جون 2021 کا تو اس کے اندر بھی پاکستان نے کافی حد تک ٹیکس کلیکشن ایک ڈیولپمنٹ کے ساتھ کی ہے. یہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر امید کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے بھرپور کارروائی کی جائے گی اور اس کے اوپر جو پراپر طریقے سے اس کو آگے لے کے چلا جائے گا. تو وہیں پر دوسری جانب بات کریں کہ یہ تمام تر جو ڈیولپمنٹ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے وہیں پر ایک جانب ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ان تمام تر چیزوں میں ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں خاص طور سے کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس کو بھی پراپر طریقے سے ڈیولپ کریں. پورے ملک میں ایک ہی تعلیمی نظام جو ہے وہ اگر رائج ہو جائے تو یہ ایک بہت اچھا سینیریو ہوگا کہ اگر اس کے اندر ایک تو کورس بھی تقریباً سیم ہوں گے اور پھر جو غریب لوگ ہیں یا جو اس کو کورس افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ پچھلی کلاس والے سے بچے سے یا اگلی کلاس والے بچوں سے وہ اپنے کورس کو لے سکتے ہیں. تو بہرحال یہ تمام تر مساوات کی باتیں ہیں جس کے اندر ہم بات کر رہے تھے کہ ریاست مدینہ کے حوالے سے بات کی جائے اور اس پہ ڈفرینشیشن نہیں ہونی چاہیے ایجوکیشن سسٹم میں. اگر کوئی اسکول کی تعلیم کیسی ہے تو اوور آل انہی تمام اسکولوں کی تعلیم اسی اسٹینڈرڈ کے اوپر ہونی چاہیے. تو ایک اسٹینڈرڈ بورڈ بنانا چاہیے جو تعلیم کے حوالے سے ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو ایک لیول کے اوپر لے کر آئے, ایک پیج کے اوپر لے کر آئے تاکہ وہ کہیں پہ بھی ہو پاکستان میں کہیں سے بھی بلانگ کرتے ہوں ان کا نظریہ ان کی سوچ جو ہے وہ ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر چل رہی ہو.
تو بہرحال اس تمام تر جو سچویشن ہے اس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو فوکس کرنا چاہیے کہ ایک تو ہم اپنی اکانومک ڈیولپمنٹ کے تحت آگے گرو تو کر رہے ہیں، مگر جو پیچھے جنریشن ہماری آ رہی ہیں ان کو بھی ہمیں پراسپر کرنے کے لیے، ان کو بھی ایک پیج پہ لانے کے لیے ہمیں تعلیمی نظام کو بھی ایک الائنمنٹ کے ساتھ آگے بڑھانا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ انصاف کی فراہمی کے اوپر بھی کافی کام کیا جا رہا ہے، کافی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس پہ بھی انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا بھی عمران خان صاحب کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ جو تمام تر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے اندر پاکستان کے لیے کچھ اچھے ہی نتائج عمران خان صاحب کی سربراہی میں نکلیں گے۔ بہرحال یہ جو اس وقت سچویشن ہے کہ پاکستان کی اس وقت معیشت کو تھوڑا سا پریشر ضرور ہے امپورٹس بل کے بڑھنے کی وجہ سے، کہ ہم نے جو گزشتہ روز بات کی تھی کہ پاکستان میں اشیاء خورد و نوش کی جو چیزیں ہیں اس میں بھی تقریباً 1.2 ٹریلین روپیز کا جو ہے وہ امپورٹس کی گئی ہیں، یعنی 1.2 خرب روپے کی جو امپورٹس کی گئی ہیں اشیاء خورد و نوش میں، اس میں گندم بھی سر فہرست ہے، اس میں کافی ایسی چیزیں ہیں، دالیں ہیں، گندم ہیں، تو یہ بھی پاکستان نے امپورٹ کیے جو کہ پاکستان اپنے ایگریکلچر پروڈکٹ، یہ پاکستان کا اپنا ایگریکلچر پروڈکٹ ہے، اور پاکستان جب اس کو امپورٹ کرنے لگ جائے تو پاکستان کی معیشت کے اوپر ایک منفی اثرات آ سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے اوپر ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ پاکستان نے ڈیلیبریٹلی یا جان بوجھ کے اس کو امپورٹس کو کیا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ گزشتہ سال جو ہے وہ ٹڈی دل کے اٹیک کی وجہ سے اور پھر کچھ موسم کی خرابی کی وجہ سے ہماری کافی فصلیں تباہ ہوئی تھیں، تو یہ ایک چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان نے اس کو بیلنس کرنے کے لیے باہر سے امپورٹ کیا تھا، گندم، کپاس ہو گیا، چینی ہو گیا، دالیں ہو گئیں، جس کے بل تقریباً 1.2 ٹریلین روپیز کا تھا۔ اب یہ ان چیزوں کو بھی اگر ہم مینیج کرنا شروع کرتے ہیں، ایگریکلچر سیکٹر کو بھی اگر ہم پراپر طریقے سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، تو یہ ایک پاکستان کی معیشت کے اوپر یا پوٹینشیلی پاکستان کو جو ہے وہ آگے لے کے جانے میں اپنا مین کردار ادا کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ تو تھی کچھ ڈومیسٹک نیوزز، اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے انٹرنیشنل نیوزز کے اوپر کہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر کافی حد تک ایک ڈیولپمنٹ ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ آئل کے پرائزز جو ہیں وہ بہت تیزی سے چینج ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کی جو رپورٹس ہیں، امریکن پیٹرولیم انسٹیٹیوٹس کی جو رپورٹس ہیں، اس کے تحت کہا جا رہا ہے کہ آئل پرائزز کے اندر کافی حد تک کے سینٹیمنٹ جو ہے مثبت ہیں۔ وہیں پر دوسری جانب اگر ہم بات کریں کہ پاکستان کے روپے کی قدر کے حوالے سے بات کریں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان میں اگر جس طریقے سے امپورٹ بل بڑھ رہے ہیں تو آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کی جو روپیہ ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں 163 ٹو 165 کے قریب آ جائے گا۔ یعنی یہاں پہ ابھی ڈیپریسیشن کی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان اگر یہاں پہ مزید ایکسپورٹ میں اضافہ نہیں کرتا یا پاکستان کو اسسٹنس پراپر طریقے سے آئی ایم ایف کی جانب سے نہیں ملتی تو اس وقت معیشت کے اوپر پریشر آ سکتا ہے، اور جس کی وجہ سے پاکستان کا روپے اپنی قدر واپس 165 کے قریب لے کے جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ تمام تر چیزیں مفروضے ہیں یا ایک ریومرز ہیں، ہم اس کو پہلے ہی تقریباً دسمبر یا نومبر 2020 سے ہی ہم بات کرتے چلے آئے ہیں کہ پاکستان کو ان پہ فوکس کرنا ہوگا کہ ابھی پینڈیمک کی وجہ سے ہماری چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، مگر اسی کو لے کے صرف ہمیں آگے نہیں بڑھنا، بلکہ جو ہمارے ریل گراؤنڈز کے اوپر ہیں، یعنی جو ہماری امپورٹس ہیں ان کو کرٹیل کرنا یا ایکسپورٹس کو بڑھانا، تو یہ ایک بہت اولین ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے۔ مگر وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ایسی نیوز آتی ہے تو کوئی بھی سیاسی نمائندہ یا حکومتی نمائندہ آ کے جب اس کی جسٹیفیکیشن دیتا ہے، اور جسٹیفیکیشن دینے کے بعد کریڈٹ اپنے سر پہ لے کے جاتا ہے کہ ہماری حکومت کی کارکردگی یہ تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ فار اے ٹائم بینگ وہ تمام تر صورتحال میل ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ مگر اب جب ریئل گراؤنڈ سے اوپر چیزیں اوپن ہو رہی ہیں، یعنی پاکستان کے امپورٹس بڑھ رہے ہیں، پاکستان کی امپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے روپے کی قدر جو ہے وہ کافی حد تک کے نیچے کی طرف چلی گئی ہے۔ یعنی ایک وقت تھا کہ پاکستان کا روپیہ 151 152 کے اوپر ٹریڈ ہو رہا تھا ڈالر کے مقابلے میں، یہ نومبر تک کی بات بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد بہت تیزی سے نیچے کی طرف آنا شروع ہوا یہ مارچ اپریل کے بعد سے، اور اس کے اندر دیکھیں تو تقریباً 157 158 کے قریب اس وقت آ گیا ہے۔ اور اینالسٹ کے ماننا یہ ہے کہ اگر اسی طریقے سے یہ پریشر برقرار رہا اور پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہوا، یا آئی ایم ایف کی جانب سے اگر کوئی ریزرویشن ہونے کی وجہ سے اس پروگرام کو تاخیر کا شکار ہونا پڑا، تو پاکستان میں اس کی جو یہ روپے کی قدر ہے ڈالر کے مقابلے میں 163 ٹو 165 کے قریب بھی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال آنے والے وقتوں کے اندر کام زیادہ کرنا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے، کیونکہ یہ 6 8 یا مہینے یا سال بھر کے بعد جو ہے وہ نئے سال کی الیکشن کیمپین کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں گی گورنمنٹس، اور وہاں پہ جو ہے وہ تمام تر سچویشنز جو ہے وہ اس کو اکانومی کی جو سچویشنز ہیں اس کو جو ہے وہ شاید اتنے فوکس نہ کیا جائے۔ مگر بہرحال اس وقت عوام جو ہے وہ کافی حد تک کہ ایک تو عمران خان صاحب کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، مگر کافی اویئر بھی ہو گئے ہیں اس پینڈیمک صورتحال کے بعد۔
پاکستان کے حوالے سے جو تمام تر سچویشنز ہے، جو تمام تر چیزیں دکھ رہی ہیں، ایک تو سب سے بڑا المیہ پاکستان کا مہنگائی کا ہے، اور اس مہنگائی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت جو روپیہ اپنی قدر کھو رہا ہے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ تو تمام ڈومیسٹک نیوزز ہیں۔ انٹرنیشنل نیوزز کے اوپر جیسے ہم نے بات کی تھی کہ EIA یعنی انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن اور امریکن پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ کی جانب سے بھی کافی اس وقت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں۔ آئل پرائسز جو ہے وہ تقریباً $73 کو بھی ٹچ کر رہا ہے، تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد۔